अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बॉब डोगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कल दुनिया अखबार में एक खबर छपी कि FBI में चेंजेस हो रहे हैं। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल, जिनको सिर्फ एक साल पहले प्राइम मिनिस्टर ने खुद चेयरमैन FBI लगाया था, उनको तब्दील किया जा रहा है और ये भी शुनीद है कि शायद उनकी जगह पर फैज़ चट्ठा जो कस्टम ग्रुप के हैं उनको नया चेयरमैन FBI लगा दिया जाए। राशिद लंगड़ियाल नून लीग के बहुत क्लोज हैं, शहबाज शरीफ के चहीते अफसर हैं, उनको इस तरह से तब्दील करना बड़ी अजीबोगरीब बात है। उसके साथ साथ पंजाब में भी कुछ अहम तब्दीलियाँ हुई हैं। मसलन कैप्टन असद सेक्रेटरी हाउसिंग थे, उनको तब्दील कर दिया गया। उसके बाद नबील जावेद चेयरमैन PND, उनको भी तब्दील कर दिया गया, OSD लगा दिया गया। अगरचे कि हुकूमती हल्के ये कह रहे हैं कि ये रूटीन की ट्रांसफ़र पोस्टिंग है। क्या ये वाकई रूटीन की ट्रांसफ़र पोस्टिंग है? और दूसरी बात ये है कि क्या ये कहा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर बड़ी शदीद पोलराइजेशन है, तकसीम है, वाज़ेह तकसीम है। वाकई कोई ऐसी तकसीम है? ये वो ऑफिसर जिनको इमरान खान साहब ये कहते थे कि ये नून लीग के अफसर हैं, नून लीगी अफसरान हैं, और इनको पोस्टिंग नहीं दी जा रही थी PTI के दौर में, उन सबको आहिस्ता आहिस्ता अलहदा किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। पीछे मामला क्या है? इन सारी चीज़ों की डिटेल जानने के लिए मेरे साथ आरिफ उम्मीद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब, राशिद लंगड़ियाल एक साल पहले वो चीफ सेक्रेटरी के कैंडिडेट थे, बड़े स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट थे कि जी चीफ सेक्रेटरी पंजाब आ रहे हैं, फिर एकदम चेयरमैन FBR चले गए और अब साल भी पूरा नहीं हुआ और वो वापस सुने जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर साहब, एक तो मैं इख्तलाफ करता हूँ कि नून लीग के लोगों को साइड पर लगाया जा रहा है। 99% नून लीग के ही तमाम ब्यूरोक्रेट हैं। दुनिया में कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं जो ब्यूरोक्रेट की मर्जी के बगैर करप्शन ना कर सके। सियासतदान की कोई ऐसा अख्तियार ही नहीं है। नबील अवान इसी हुकूमत में जब से आए हैं फर्स्ट डे से लगे हुए हैं। अब वो चीफ सेक्रेटरी की दौड़ में थे। चीफ सेक्रेटरी नून लीग मरियम के साथ ताकतवर हलकों के निगरान हुकूमत के दौर में लगे हुए हैं। असद भी सेक्रेटरी का हाउसिंग अगर थे, नून लीग नहीं लगाया था। कैप्टन असद तो भट्टी साहब वो बेचारे ने तो बड़ी एफर्ट की थी। यहाँ पर एक्सपो सेंटर में जब अपना घर, अपनी छत, अपना घर की इनागोरेशन थी, वहाँ पर उन्होंने जो तकरीर की वो सारी दुनिया को याद है। वहाँ पर सारी ब्यूरोक्रेसी थी, वहाँ पर सारी कैबिनेट थी, सारे मिनिस्टर थे, नवाज शरीफ खुद थे। उन्होंने नवाज शरीफ के कि वो इंटरनेशनल लीडर हैं और 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी तारीफ़ों के पुल बांध दिए। कुलसूम नवाज़ का जिक्र आया तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने कहा कि कुलसूम नवाज़ की छवि जो है वो मुझे मरियम में नज़र आ रही है, मरियम की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। उसके बावजूद उसको वो बेचारा जो चौधरी परवेज़ के दौर में ACS होम और ACS इतना बाख्तियार था, उसको सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन लगा दिया। देखिए, अब ये पब्लिक सर्वेंट जो ब्यूरोक्रेसी है ना, पब्लिक सर्वेंट नहीं है। ये चंद हुक्मरानों के ख़ानदानों के ज़ाती मुलाजम बन जाते हैं, उनके मफादात को तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, फिर मनपसंद पोस्टिंग लेते हैं। यही जो असद साहब कह रहे थे, ये कलमे पढ़ते थे इमरान खान के, बुज़दार के, फिर परवेज़ के कलमे पढ़ते थे, अब इनके पढ़ते हैं कलमे। जैसे आपने कहा मरियम का, तो सबसे ज़्यादा ये कभी किसी साहिल की बात नहीं सुनते। ज़मान लंगड़ियाल की पूरी राशिद लंगड़ियाल की मुखालफत उसे चेयरमैन FBR ना लगाया जाए। दरअसल अब नून लीग के 99.5% लगाना है। आहद चीमा कौन है? तो वो तो खैर अब सेनेटर हो गया ना, सेनेटर तो नहीं ना, उसके ब्यूरोक्रेसी में नवाज शरीफ ख़ानदान के साथ वफादारी की वजह से नवाजा गया ना। डॉक्टर तकीर को शरीफ ख़ानदान की वफादारी के साथ नवाजा गया। कभी भी वो अच्छे पब्लिक सर्वेंट नहीं रहे, अवाम को डिलीवर करने वाले नहीं रहे, अदारों में रिफॉर्म्स करने वाले नहीं रहे, साहिलीन की बेहतरी के लिए नहीं रहे। अवान साहब के बारे में कहा जाता है कि वो बैचमेट हैं उसके चीमा के, उसके बाद राशिद लंगड़ियाल, इमदाद बुसाल, तकीर शाह, ये एक ही टीम है, एक ही ग्रुप है। और यार बादशाह वाली बात है। नबील अवान सेक्रेटरीट में बैठा है। नबील अवान अब क्या थे? नबील अवान साहब स्टाफ ऑफिसर थे नवाज शरीफ के। नहीं, आजकल जब वो चेयरमैन PND थे। चेयरमैन PND छोटा पोस्ट है, बहुत बड़ी पोस्ट है, तो अरबों रुपए का बजट उनके पास जाता है, और उनकी शोहरत भी अच्छी है, और वो बंदे भी बेहतर है इनसे। लेकिन उनके बारे में कुछ लोग कह रहे थे ये शरीफ फैमिली के बहुत करीब हैं और अफसर भी मेहनती हैं, काबिल भी हैं, और क्योंकि वो CS के कैंडिडेट थे।
میں آپ کو اصل بات بتاتا کینڈیڈیٹ ہونا جرم ہے؟ جرم ہے. جب اس کے مقابلے میں جو سی ایس لگے ہیں آپ کو پتا ان کا سفارشی کون ہے؟ یار پھر جانے دیں بابر صاحب. فیض چدر صاحب کا کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ یہ فیض چدر کسٹم میں چند لوگ جن کی شہرت اچھی نہیں ہے، جن پر ان کے افسران ڈاؤٹ کرتے ہیں، جن پر موجودہ وزیر اعظم کہہ رہے تھے میں انہیں اوورسٹی کروں گا، یہ ایک بہت ہیوی ویٹ سفارش کے ساتھ آئے ہیں اور ان کی محکمہ شہرت پہ بہت سارے سوالات ہیں. میں کسی کو اچھا یا برا نہیں کہہ رہا، اتنے سوالات ہیں کہ پی ایم نے کہا تھا میں انہیں اوورسٹی. لنگڑیال نے چند پنجاب کی شوگر ملیں اور ہے خربوں روپے کے وہ مہینے کے ٹیکس چوری کرتے تھے، 1.5-2 ارب روپے کا ایک تاجر کرتا تھا. یہ فیکٹری والے ملوں والے انہیں پکڑا، وہ بڑا مضبوط تھا. انہوں نے اسلام آباد کے ایک اہم حلقوں کو جا کے اتنے بڑے تھدے بیرون ملک پہنچوائے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم راشد لنگڑیال کو چیئرمین نہیں رہنے دیں گے. اور یہ اگر یہ چدر صاحب آ گئے تو اگلی دفعہ 50% بھی آئی ایم ایف کا ہدف ٹیکس کا پورا نہیں ہو سکتا. یہ تو ہو گئی. اب مجھے ایک بات بتائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے ان دونوں کو ہٹایا گیا، کیپٹن اسد کو اور نبیل امان کو، کہ چیف سیکرٹری کے کینڈیڈیٹ. نہیں، میں نبیل امان کی بات کر رہا ہوں، وہ کریڈیبل تھے. کیپٹن اسد بھی چیف سیکرٹری کا کینڈیڈیٹ ہے، اس کے بارے میں وہ تو بیچارے وہ جو بھی اقتدار میں آتا ہے نا وہ ان کی تعریفیں کرتے ہیں. اب چیف سیکرٹری جو ہیں وہ سنا نبیل امان کے گھر گئے ہیں اور اسے یہ سمجھانے کی کوشش کریں کہ بھائی میرا ہاتھ نہیں ہے، یہ سی ایم کی مرضی ہے، سی ایم نے تجھے ہٹایا، میرا ہاتھ نہیں. انہوں نے یہاں بھی کہا کہ تو اے سی ایس آ جا یا ایس ایم بی آر آ جا. اب ایس ایم بی آر بھی جو ہے آپ نے کہا کہ ایس ایم بی آر بھی بڑے پردے نکال رہے ہیں، وہ بھی دونوں گھروں کو کچھ رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سنا ہے کہ چیف سیکرٹری کے کینڈیڈیٹ ہیں. چیف سیکرٹری جو ہے نا موجودہ میرے لیے بہت قابل احترام ہے، قابل عزت ہے، میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. لیکن بدقسمتی ہے، میں نے گزارش کیا ہے دنیا کا کوئی ایسے پالیٹیشن نہیں ہے. یہ حکومت ناکام کیوں ہو رہی ہے؟ اس دفعہ اس نے چاپلوسی کرنے والے افسران کو اہم تعیناتیاں دی ہیں جن کا عوام کے ساتھ کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. یہ پولیس اس سے زیادہ تباہ ہے. اتنی تباہی پولیس کی کرپشن پاک پنجاب کی تاریخ میں نہیں ہوئی جتنی اس دفعہ ہو رہی ہے. اب محترمہ سیکٹری ہیلتھ کے بارے میں ہے کہ وہ عام ساحل سے ملتے ہی نہیں، وہ ماں سوائے مریم نواز کے کسی کو پروٹوکول دیتے ہی نہیں. ایک سیکرٹری ہیلتھ جو ہے نا، نہیں ٹھہر جانا نا، وہ تو پرنسپل سیکرٹری کی بیوی ہیں یار. وہ دوسرے مدثر عظمت صاحب ہیں. میو سبتل میں آپ نے ایم ایس کو سزا دی، اس میں دی تو یہ سیکرٹری کس بلا ہے؟ ایڈیشنل سیکرٹری ہیں، چیف سیکرٹری ہیں. وہ سیکرٹری سیڈسٹ ہیں، سائیکوپیتھ ہیں، وہ تو لوگوں سے ملنا ہی پسند نہیں کرتے. صرف سی ایم کو کے پاس ہی بابر صاحب کو اویلیبل نہیں ہے. بابر صاحب حقیقت ہے سی ایم وزیر اعلیٰ پنجاب محنت کر رہی ہیں، وہ کتنے اداروں میں جائے گی اگر ان کی ٹیم اچھی نہیں ہوگی؟ چیف سیکرٹری نے دیکھنا ہے نا پھر. نہیں تو چیف سیکرٹری بھی زیادہ تر مریم صاحبہ کو خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. چیف سیکرٹری نگران حکومت میں لگے تھے. نہیں مریم کو نہیں، ان کی تعیناتی تو مریم نے کی نہیں. یار آپ کو پتہ ہی نہیں ہے اصل میں موجودہ آئی جی اور وہ پنجاب میں یاد رکھ رہے ہیں جب تک بیوروکریسی کی اچھی ٹیم نہ آئے گی کوئی بھی وزیر اعلیٰ کامیاب یا وزیر اعظم کامیاب نہیں ہو سکتا. بدقسمتی ہے نواز فیملی کی ایک ہی خوبی ہے، وہ اپنے خاندان کے وفاداروں کو تعیناتیاں دیتی ہیں. نبیل امان اڑ گیا، اسد اڑ گیا، اور یار اڑیا کیوں؟ نبیل امان نے کتنا میچ پا لیا، وہ سفارشی کون سی؟ پھر غلط بات کر رہے ہیں. اچھا پھر بھٹی صاحب اب اگر وہ نبیل امان سے کہہ رہے کہ تمہیں ایس ایم بی آر لگا دیتا تو نبیل جاوید جو ہے وہ کدھر جائے گا؟ ادھر اچھا نبیل جاوید کو تو کسی بزرگ کی دعا ہے کہ وہ کسی ساحل سے ملتے ہی نہیں، وہ صرف طاقتور لوگوں کو خوش رکھتے ہیں. انہوں نے کہا جا رہا ہے کہ کسی کو 1600-2600 کنال جگہ دے دی، وہ کسی مجال ہے کسی غریب آدمی کا کام کریں. سب سے زیادہ بورڈ آف ریونیو میں کرپشن اور شکایات ہے. اے سی کمرے میں بیٹھتے ہیں آپ، ادھر 47 پر بیٹھتے ہیں، باہر دھوپ میں کون بیٹھتا ہے؟ بابر صاحب پھر اگر وزیر اعلیٰ نے جا کے دیکھنا ہے، چیف سیکرٹری نے کوئی کام نہیں کرنا، سیکرٹری نے نہیں کرنا، ایڈیشنل سیکرٹری نے نہیں کرنا، ڈپٹی سیکرٹری نے نہیں کرنا، اور اربوں روپے کی بجٹ کی تنخواہیں ہوتی ہیں، کسی نے کام نہیں کرنا، تو پھر ساحل عوام تم سے حکمرانوں سے مطمئن کیسے ہوگی؟ مجھے بتائیں. یہ تو کنفرم ہے، عوام کو کوئی منہ نہیں لگاتا. اچھا بھٹ صاحب یہ جو احمد رضا سرور ہے یہ بھی گریڈ 22 کا ہے، تو یہ بھی کل یہ آپ کا کیا مطلب ہے، یہ خواب نہیں دیکھ رہا ہوگا چیف سیکرٹری بننے کے، تو اس کو کیوں ایس ڈی لگا دیں گے؟ احمد رضا سرور نے ایک اہم شخصیت سے ملاقات کی اور ایک اہم شخصیت کو میسیج بھیجا کہ اگر آپ مجھے چیف سیکرٹری لگائیں
تو آپ کے جو اربوں روپے کے جو پروجیکٹ ہیں زیادہ پروجیکٹ دے رہی ہیں. جو میری سب سے زیادہ مجھے فیوریٹ ہے, میرا ان سے بہت زیادہ رشتہ ہے, مریم اورنگزیب, کہ اگر مجھے چیف سیکرٹری لگوائیں آپ کا کوئی پروجیکٹ نہیں رکے گا, چاہے 200 روپے کے ایک پروجیکٹ کے تو لیں. وہ کیوں نہیں ہو ایس ڈی ہو رہا؟ وہ ان کی ابھی سفارش صحیح نشانے پہ لگی نہیں ہے, کیونکہ موجودہ چیف نہیں، سیکرٹری سے چیف میرا سیکرٹری کے ذاتی تو آپ اچھا دیکھ رہے تعلق ہیں ہے نا۔ یار. وہ نہیں نا, ان کی اہلیت بھی نہیں ہے. وہ دراصل نہ بیوروکریسی کو خوش رکھ سکتے ہیں نہ ساحل کو خوش رکھ سکتے ہیں, لیکن کون سا ڈی ایم جی افسر ہے جس کی خواہش چیف سیکرٹری نہ ہو. آئی جی پنجاب جو لگا ہوا ہے, نبیل عباد کو اس لیے اڑایا گیا کہ چیف سیکرٹری بننا چاہتا تھا. آپ نے کہا اسد کو اس لیے اڑایا گیا نہیں یہ بیوروکریسی کے حلقے کہتے ہیں, میں کہہ رہے ہیں میں لانا ہے انہوں, میں تے آپ نہیں انہوں چیف مل سکتا. احمد رضا سرور وہ بھی گریڈ 22 میں ہے. یار احمد رضا سرور نے ایک سفارش کرائی ہے, لیکن چیف سیکرٹری شاید آپ کو یاد نہیں آ رہا, موجودہ حکومت آنے سے پہلے تعینات ہیں. یہ کہیں کمشنر تھے, یہ کن سے بڑے اچھے ان کے مراسم ہیں, ان کی شہرت بھی اچھی ہے, محنت بھی کرتے ہیں. مریم نواز صاحبہ کو بھی مطمئن کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. لیکن جب دو گھروں کو آپ مطمئن کرنا چاہیں نا تو کوئی ایک گھر تھوڑا سا ناراض ہو جاتا ہے. سمجھ گئے, دو گھر آنا مہمان ہمیشہ پکا رہتا ہے. بڑا سمارٹ کھیل رہے ہیں, ان کے چہیتے افسران ہیں, ان کے سیکرٹری فنانس کے بارے میں کہا جاتا ہے, سی این ڈبلیو کے بارے میں کہا جاتا ہے. ساجد ظفر ڈال صاحب ہیں, انہوں نے ان کو اپنی مرضی سے وہاں لگوایا کہ چیف منسٹر کے پاس ساجد ظفر ڈال ہوگا تو چیف منسٹر کو چیف سیکرٹری کے حوالے سے اچھی خبر ہی دے گا. کوئی اب آپ نے اصل بات کہہ دی ہے, مریم نواز کی ناکامی پنجاب میں بیوروکریسی کی. اس لیے میں یہ نہیں کہہ رہا مریم نواز کام نہیں کر رہی, بہت سارے کام کر رہی ہیں, بڑے پروجیکٹ کر رہی ہیں. ہاں جی, اصل میں سیاستدانوں سے 10 گنا زیادہ بیوروکریسی میں گروپ بندی بن گئی ہوئی ہے, گینگ بن گئے ہوئے ہیں 4-5 بندوں کی. وہ اس کی برائی کرتا ہے, وہ اس کی برائی کرتا ہے. وہ عوام کو ڈلیور کرنے پہ یقین ہی نہیں رکھتے. وہ سارا دن خوشامد اور آپس میں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ یقین رکھتے کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ایک گروپ ہے نا جس میں خاص چہیتے افسران ہیں چیف سیکرٹری کے, وہ سی ایم کے پاس وہ کہہ رہا ہے یہ سیاستدانوں سے زیادہ بڑا گروپ ہے وہ, اور طاقتور گروپ ہے. وہ کسی اور کو آگے نہیں آنے دیتا. مریم نواز کو آہستہ آہستہ جا کے ایک پائدن کرتا ہے, دوسرا کرتا ہے, تیسرا کرتا ہے. مریم صاحبہ اس کو اوسٹی کر دیتی ہیں. یہ دوسرا آئی جی پنجاب کیا ہے, میرے تو بڑے پرانے دوست ہیں ڈاکٹر عثمان انور, اے ایس پی لاہور میں تھے. میں ان کی آج بھی بے پناہ عزت کرتا ہوں. جو اللہ جنت نصیب کرے, کلثوم نواز کو گرفتار کرنے میں وہ بڑے ایکٹیو تھے جب تحریک نجات چل رہی تھی, بہت زیادہ ایکٹیو تھے. ایک سری لنکا ٹیم کا ایک ایس پی ماڈل ٹاؤن تھا غالباً, اس کی لکھا گیا کہ اسے کسی فیلڈ پوسٹنگ نہ دی جائے. اس کے بعد 5 فیلڈ پوسٹنگیں لے چکی ہیں. پولیس میں بھی گروپ بن چکے ہیں, گینگ بن چکے ہیں, بیوروکریسی میں بھی بن چکے ہیں. یہ تو وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ عوام کی خدمت والے افسران لائیں, انہیں کہیں کہ بھائی میری آ کے خوش آمد نہ کریں. اگر میں نے ہر ہسپتال میں, اسکولوں میں, تھانوں میں جا کے چھاپے مارنے ہیں تو بیوروکریسی کے اربوں روپے بجٹ کیوں ہیں؟ ایشو یہ ہے کہ چیف سیکرٹری, پرنسپل سیکرٹری یہ سارے ایک ہی ہیں. وہ جو ان کو کہتے ہیں جس کا آفیسر کہتے ہیں وہ لگا دیتی ہیں. نہیں تو مریم نواز کا کام ہے نا کہ ان افسروں کے انٹرویو کرے, انہیں کہیں آ کے مجھے سلام نہ کریں, مجھے یہ نہ کہ بارش میں لے جائیں. نہیں, ان کا فیڈ بیک لے. بارش کا کیا مطلب بارش میں لے جائیں؟ نہیں, پچھلے دنوں ایک بارش ہو رہی تھی, ایک اعلیٰ افسر ان کے پاس, بیگم صاحب آرام کر رہی تھی چیام. انہیں کیا بیگم صاحب میڈیا کوریج دوانی, انہیں کہا کیوں؟ انہیں کیا ذرا میں ادھر ارینج کر رہا ہوں صفائی کا, بندے بھیج آئے ہوں. اگلے دن ویڈیو بناتی ہوئی اس میں خوش ہو گئی. انہیں یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک جو وزیر یہ ہسپتال میں صفائی یا میڈیسن کا کام ہے کہ ایم ایس لیول کے افسر کا کام ہے. جب یہ ہسپتال کے میں بندے اڑا دیے, یہ سیکٹری ہیلتھ کو سسپینڈ کر دیتی نا, پاک پتن میں اڑا دیے, اوپر خرابی تو پھر کہیں اوپر ہی ہے. بابر صاحب یہ سیکٹری ہیلتھ کو سسپینڈ نہ کرتی, اوورسٹی کر دیتی یا صوبہ بدر کر دیتی, 90% کم سے کم 30% ہیلتھ کے مسائل کم ہو جانے تھے. آئی جی, چیف سیکرٹری ایسے یہ اچھے افسر لگا دیں, انہیں کہ بھائی مجھے آ کے سلام نہ کریں, مجھے آ کے خوش آمد نہ کریں, لوگوں کو ڈلیور کریں, عوام کے مسائل ان کی دلیز پر حل کریں. تو ان کی حکومت کی گڈ ول بھی ہوتی, کارکردگی بھی بہتر ہوتی, اور ان کے لوگ بھی مطمئن رہتے. جب افسران کو پتہ ہے کہ میں نے ایک ہمارا گینگ بن گیا ہوا ہے, بابر نے جا کے میری تعریف کرنی ہے, میں نے بابر کی تعریف کرنی ہے, مخالفین کو برا کرنا ہے, انہیں بیوروکریسی کو چری شفل کرنا ہوگا. اگر اب ہم تو پنجاب کی بات کر رہے ہیں,
وہاں فیڈرل گورنمنٹ میں ویسے بڑی تقسیم ہے, وہاں پر کچھ ایسے ہیں جو دونوں گھروں کو خوش کر رہے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو نون لیگ کے یہ دونوں گھر کون سے ہیں؟ چلو ایک حکومت بڑا تو گھر ہے, ایک چھوٹا گھر ہے, ایک راولپنڈی میں, ایک اسلام آباد تو میں. جب تک راول پنڈی والا گھر انٹرفیرنس بند نہیں کرے گا, اچھے ہیں یا برے ہیں, فارم 47 والے ہیں یا 45 والے ہیں, وزیر اعلیٰ کو, وزیر اعظم کو اختیار ہونا چاہیے, وہ اپنے کام کریں, لیکن وہ کمشنر کو اختیار دے, کام نہیں آتا تو اسے سسپینڈ کریں. یہ صرف پہلے دن میری مریم نواز صاحبہ سیکٹری ہیلتھ کو او ایس پی کر دیں. اور یار لاہور کے ہسپتالوں کا حال پاک پتن سے زیادہ برا ہے. میں نے جنرل ہسپتال چلنا ہے, میو ہسپتال چلنا ہے, جناح ہسپتال چلنا ہے, اگر وہاں 90% ایک بیڈ پہ 2 لوگ نہ ہوں, زمینوں پہ نہ بیٹھے ہوں, ویل چیئر پہ لوگ نہ بیٹھے ہوں, میڈیسن پیناڈول تک نہ ہو, تو آپ جو سزا کہیں گے میں ادھر ہی کرواؤں گا. وہ یہ کیمرہ مین کو ہمارے ساتھ چلے جو وہاں پہ. اب یہ سر یہ ایم ایس میٹر پہ لگائیں, سیکٹری ہیلتھ, ڈپٹی سیکٹری, ایک پوری ان کی بھٹی صاحب آپ ہیلتھ پہ پھنسے ہوئے, میں کہہ رہا ہوں آپ میرے ساتھ صبح سیکریٹریٹ چلیں پیر والے دن, سب سے زیادہ کوئی سیکٹری آپ کو اپنے دفتر میں آتے نہیں ہے, ملتے یار نہیں, سارے سائیکوپیتھ پاکستان کو ڈیلیور کرنے کو اس وقت سب سے زیادہ سیکٹری CNW اور سیکٹری اریگیشن اور سیکٹری ایکسائز میں کرپشن کی اتنی شکایات ہے, اربوں روپے کی, کروڑوں کی نہیں. مجھے تو سمجھ میں نہیں, میں ڈپارٹمنٹس کی بات کروں, ان کی میں کر نہیں ہوتے ڈپارٹمنٹ افسران کی, میں ایسے زیادہ افسران کرتا ہے, میں نہیں, میں کہہ رہا ہوں ایکسائز اریگیشن میں کسی کو بتانا نہیں. ایک چیف سیکٹری نے, ایک سیکٹری پرانے رہے ہیں, انہیں 4 کنال کا گھر لے کے دیا. وہ کیسے لے کے دیا؟ اور CNW یہ جو کیا ہوتا ہے محکمہ, یہ تعمیرات بلڈنگ, کیا یار آپ تو بیوروکریسی کے ایکسپرٹ ہیں. CNW نے ایک بیوروکریٹ ہے پرانا 22 کا, وہ ان کو تعیناتیاں کراتا ہے, اس کا سارا خرچہ وہ اٹھا رہا ہے. تو بھائی خدا کا واسطہ کرپشن منیمائز کریں. آپ چند لوگوں کی, آپ کی خواہشیں چھوٹی چھوٹی وہ پوری کرتے ہیں. کسی کا کوئی گھر بنا رہا ہے, کسی کے بچے کی کوئی فیس بھیج رہا ہے, کسی کو کوئی گاڑی لے کے دے رہا ہے. تو یہ پولیس سروس میں بھی اسی طرح نہیں, سارے پاسے ہیں, صحافت میں بھی ایسے ہی ہیں. میں کسی ایک کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا. جب تک کرپشن منیمائز نہ ہوگی, افسران کی تعیناتی یہ ہوگی کہ لوگ ان سے خوش رہیں, یہ پبلک کو ڈیلیور کریں, جس محکمے میں اپنے کمرے عوام کے لیے کھولیں, تو اس میں حکومت کی بھی نیک نامی ہوگی, گڈ ول بھی ہوگی. ورنہ ایک وزیر اعلیٰ کیا, پنجاب کے 5 وزیر اعلیٰ بنا لو, یہ بیوروکریسی انہیں لاٹو کی طرح گھمائے رکھے گی. کیونکہ افسروں کی گروہ بندیوں نے محکمہ پولیس کیوں تباہ ہوا ہے؟ بالکل صحیح بات کہ وہ عوام کی بات نہیں سنتے, جھوٹے پرچے کروا لو, جھوٹے چلان کروا لو, لیکن تعینات کرانے والا ایک تگڑا بندہ پکڑو, اس کو خوش رکھو, روزانہ جا کے اس کو سلام کرو. مینگل صاحب بھی بڑے پردے نکال رہے ہیں, نور المین مینگل. یار مینگل صاحب تو ابھی سیکٹری ہاؤسنگ چند دن پہلے لگے ہیں. اس سے پہلے آپ کو میں سیکٹری CNW اور سیکٹری فنانس اور سیکٹری اریگیشن کے چند واقعے سناؤں نا. سر وہ CS کے بڑے کلوز ہیں. نہیں, میں واقعہ سناؤں, رہنے چھوڑے, ایسی ہم نے کسی کو اس طرح سے تو ملائی نہیں. ہم کسی کو نہ کرپٹ کا, لیکن ان کے اداروں میں کرپشن تاریخ کی سب سے زیادہ ہو رہی شکایات ہے, کرپشن کی شکایات, اور انہیں دور کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے انہیں پتہ بھی نہ ہو, وہ لا علم ہو, وہ اپنی پوسٹنگ قائم رکھنے کے لیے طاقتور حلقوں کو, CM کو, PM کو خوش رکھنے کے لیے کوشش کر رہے ہو, اور ادارہ تباہ رہو. بالکل بٹ صاحب آپ نے صحیح کہا. آج ہم نے پولیٹکس سے ہٹ کے بیوروکریسی کی بات کی ہے, اور یہ چیز تو کلیئر ہے کہ بیوروکریسی کے اندر بڑی اسٹرانگ پولرائزیشن تقسیم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے آفیسرز ایسے ہیں جو سائیکوپیتھ ہیں, سیڈسٹ ہیں. وہ اوپر تو ڈیلیور کر جاتے ہیں لیکن عوام سے نہیں ملتے, افسران دفاتر میں نہیں آتے. اسی وجہ سے جو حکومت ہے اس کی نیک نامی اس طرح سے نہیں ہو رہی جس طرح سے ہونی چاہیے, اور یہ چیز اب CM کو دیکھنی ہے. ناظرین اجازت دیجیے, اللہ حافظ.